अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल को यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ मौजूद हैं। बार बार आप लोग जब मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से बात कर रहे हैं, हम आपको लेकर जाएंगे, बहुत जल्द लेकर जाएंगे, साइट्स पर लेकर जाएंगे, लोगों के जो बहुत बड़े मंसूबे चल रहे हैं उन पर लेकर जाएंगे, दिखाएंगे कौन सा मंसूबा ठीक है, कौन सा गलत है। लेकिन आज के हम जो मौजू है उस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि प्रॉपर्टी के जो बिज़नेस है ऑलरेडी उसमें बड़ी दो नंबरी है। प्रॉपर्टी का बिज़नेस, उसमें बहुत पैसा है। प्रॉपर्टी का बिज़नेस सबसे ज़्यादा अच्छा, बेहतरीन और काबिल एतबार है। मुख्तलिफ़ किस्म की आरा हैं। तो हमने सोचा कि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हों वो प्रॉपर्टी के हवाले से बात करने वाली एक ऐसी शख्सियत हो जो पाकिस्तान में एक लंबे अरसे से प्रॉपर्टी पर बात करते आए हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों को आगाह करते आए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बता सकते हैं कि सही प्रोजेक्ट्स पर किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है और प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करना है अगर किसी ने, देखने वाले ने, तो वो किस तरह से किया जा सकता है। राजा मज़हर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो रियल स्टेट का बिज़नेस करने वाले लोग हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं तारुफ करवाता चलूँ कि 4 बार वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं कराची डिफेंस और क्लिफ्टन रियल स्टेट डीलर्स एसोसिएशन के, और 5वीं बार फिर से मेरे ख्याल में अब सदर होने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन होगा मार्च में, तो फिर दोबारा से वो सदर हो जाके, जब तक आप दोबारा वीडियो देख रहे होंगे दोबारा सदर हो चुके होंगे। राजा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। राजा साहब, सबसे पहले तो ये लोगों को बड़ा होता है कि जनाब ये जो रियल स्टेट का काम है ना, ये बहुत पैसे का है। इसमें 1 नंबर तरीके से भी पैसा है और 2 नंबर से भी पैसा है। सबसे ज़्यादा लोगों को गिला होता है यार ये जो रियल स्टेट के लोग होते हैं ना, जो डीलर्स होते हैं, ये बड़े तेज़ होते हैं, ये 2 नंबरी लगाए जाते हैं दोनों को, बायर को भी सेलर को भी। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं सर, इसमें कोई ब्लैक का पैसा है? कहा जाता है बहुत पैसा कमाते हैं ये लोग, जहाँ लोग सोच रहे होते हैं प्लॉट, ये इनके अपने प्लॉट वहाँ पर मौजूद होते हैं। क्या गेम है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया, और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहूँगा कि रियल इस्टेट में वाकई बहुत पैसा है, और ये नहीं कि पाकिस्तान में पैसा है या कराची में पैसा है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं भी चले जाएं आप, और जिस भी बड़ी शख्सियत को अगर देखेंगे तो आप उसको जब एसेस करेंगे उसके एसेट से, तो रियल इस्टेट नंबर 1 पे आएगी कि उसके एसेट्स में, रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि रियल इस्टेट में पैसा बहुत है। आपने जैसे जिक्र किया कि 1 नंबर और 2 नंबर, देखें हर फील्ड में 1 नंबर और 2 नंबर तरीके से पैसा कमाया जाता है, और हमारे जो मज़हब के लिहाज से जो हम जिसको फॉलोअर्स हैं इस्लाम, उसमें भी है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना रिस्क जो है ना वो हलाल कमाएं या अपने रिस्क को हराम करें। तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये करना ये चाहिए कि हम अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से कोशिश करें, और अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। और वो डेफिनेटली अगर आप हक और हलाल का पैसा कमाएंगे तो उसमें डेफिनेटली आपकी बरकत भी होगी, और वो पैसा जो है ना वो आपके पास हमेशा रहेगा। और जो 2 नंबर का पैसा कमाया हुआ था, वो ये कहते हैं ना ईजी कम एंड ईजी गो, लेट्स, वो सेम यही पोजीशन होती है कि जिस तरह का पैसा कमाया हुआ था फिर वो उस तरह ही वापस चला जाता है। तो मेरा ख्याल में कि जो भी लोग किसी भी फील्ड में हों, हर फील्ड में 1 और 2 नंबर का काम होता है, लेकिन ये है कि आप ये इंसान पे खुद मुनस्सिर होता है कि वो उसको अच्छे तरीके से कमाए, हलाल तरीके से कमाए, या उसको बेईमानी से, फ्रॉड से, धोखे से कमाए। अच्छा, रियल स्टेट आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में रियल स्टेट में बड़ा पैसा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप को तो एक हमें नाम याद आता है कि पूरी दुनिया में जनाब एक सदर की हैसियत से वो रियल स्टेट, आप पाकिस्तान में भी रियल स्टेट में वाकई उतना पैसा है? वहाँ तो सर डेवलपमेंट भी बड़ी है, बिल्डिंग्स हम देखते हैं तो शायद वो कहते हैं ना कि वो टोपी गिर जाती है सर पे, वो वाली वहाँ तो सूरत हाल है न्यूयॉर्क में। लेकिन पाकिस्तान में कैसे इतना पैसा है कि यहाँ पे ना तो उस तरह से डेवलपमेंट है, ना उस तरह से सेल परचेजिंग है, कैसे पैसे है? हाँ, इसमें देखें बात ये कि अभी जितने भी यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं, जिन्होंने के जो अच्छे डेवलपर्स हैं और जिन्होंने मतलब है कि लोगों को अच्छी डिलीवरी दी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पैसा कमाया। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त भी तकरीबन 13 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 30 लाख घरों का जो है ना वो डेफिसिट पे हम चल रहे हैं ऑलरेडी, ये एक सर्वे के मुताबिक बता रहा हूँ। तो इसमें अभी भी इतना ज़्यादा मार्जिन है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो हमें ये जो पैकेज दिया है जो रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज़ को, और उस पर जो पैसा आ रहा है और मज़ीद आएगा, तो मेरा ख्याल में कि ये जो जिस तरह के मैं ये कहूँगा कि छोटी सी मिसाल दूंगा कि दुबई में जैसे कि इन्वेस्टमेंट देखें, दुबई बेसिक क्या था, कुछ भी नहीं था। दुबई आज जो भी है, जो आप कह रहे हैं कि जब ऊपर सर उठा के देखें तो टोपी गिरती है, तो दुबई में भी वही हाल है जो न्यूयॉर्क में आपने देखा, वो आज दुबई में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो दुनिया की जो टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है वो दुबई में मौजूद है। ठीक है, तो उसकी वजह यही है तो कि उन्होंने आज से तकरीबन 25 साल पहले से
جب سے وہ ریئل اسٹیٹ کو انہوں نے پروموٹ کیا, دنیا کے لوگوں کو انوائٹ کیا, تو دنیا نے وہاں پہ پیسہ کمایا, دنیا نے وہاں پہ پیسہ بنایا اور دبئی کو بنایا. یہ ساری چیزیں ہوئی. تو یہ انہوں نے جو وہاں پہ کیا, اور دنیا کا آرکیٹیکٹ وہاں پہ اس وقت آپ کو ملے گا, دنیا کے جو اچھے آرکیٹیکٹس ہیں ان کی وہاں پہ آپ کو جو کنسٹرکشن ہے وہ دیکھنے کو ملے گی, ان کی جو اچھی بلڈنگز وہ ملیں گی, اچھے ٹاورز ملیں گے, اچھے شاپنگ مال ملیں گے. تو یہ سارا کیا ہے, وہ ایک جو دنیا کا ایک آرٹ تھا وہ انہوں نے وہاں پہ ڈیلیور کر دیا دبئی میں. تو مقصد یہ کہنے کہ اسی طرح ملیشیا میں ہوا, اسی طرح جو ہے نا وہ کینیڈا میں ہوا, اور اسی طرح دیکھیں ہمارے دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جو کہ آپ کو صرف اس بیس پہ امیگریشن الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ان کے ہاں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں. لائک میں آپ کہوں گا کہ اپنا اس کا سنگاپور, جی انہوں نے بھی کیا. جی. آپ جا کے سنگاپور پہ دیکھیں تو وہاں پہ کتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ہی کسی بھی کنٹری کو بوسٹ کرنے میں, اور کسی بھی کنٹری میں جو امپلائمنٹ ہوتی ہے, امپلائمنٹ جو ہوتی ہے نا, کیونکہ وہ بھی اس سے بوسٹ ہوتی ہیں. تو آپ کو جو آپ کے ملک میں اگر ان امپلائمنٹ ہے تو وہ اس کو کور کرتی ہے, اور اس سے اس انڈسٹری سے تقریباً 70 سے 72 انڈسٹریز جڑی ہوتی ہیں. جب یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری چلتی ہے تو وہ ساری بھی آٹومیٹکلی چلتی ہیں, اور اس میں جتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو پروڈکٹس اس کی آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری یوٹیلائز ہوتی ہیں. اچھا, جو ابھی آپ نے وزیر اعظم کے حوالے سے بات کی, انہوں نے پیکیج دیا, کچھ ریلیف دیا خاص طور پر بلڈرز اور ریئل اسٹیٹ اور ان چیزوں کے اندر, تو کیا واقعی اس سے پاکستان میں بھی کوئی ترقی کی راہ کھل سکتی ہے؟ وہ بوم دبئی بننے میں تو بہت وقت لگے گا پاکستان کا, لیکن بہرحال وہ ایک آغاز تو ہو سکتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے اس نئے پروجیکٹ کے ساتھ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد؟ بالکل جی ممکن ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, پالیسیز جو ہیں وہ کنٹینیوز رہنی چاہیے. صحیح. اگر پالیسیز میں کنٹینیوٹی ہوگی تو اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. سب سے پہلے تو دیکھیں نا, آپ نے 1,30,00,000 گھر جو کہ لوگوں کو پرووائڈ کرنے ہیں, اور یہ جب تک پرووائڈ کریں گے اس سے زیادہ لوگ اور ڈیمانڈ آئے گی. تو ہمارے یہاں کیونکہ ہم اس طرح چل رہے ہیں, تو میرا خیال میں کہ جو پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ کسی پرائم منسٹر نے یہاں پہ اس ملک کو یہ پیکیج دیا اور اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا, جو کہ ہمارا یہ مطالبہ آج سے ہم 20-25 سال پہلے سے کر رہے تھے کہ آپ اس کو, جب سے ہم نے دبئی کو, سنگاپور کو, ملیشیا کو اور کینیڈا کو اس چیز کی آفرز کرتے ہوئے دیکھا, اخباروں میں اشتہار دیکھے ان کے, دبئی کے یہاں پہ روڈ شوز دیکھے ہم نے, تو اس وقت سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک میں کیا وجہ ہے, ہماری جو لوکیشن ہے نا, گوادر ہوا, کراچی ہوا, یہ جو ہماری لوکیشن ہے یہ ایک انٹرنیشنلی بہت ہی اچھی لوکیشن ہے اگر اس کو آپ گلوبل میپ پہ. اور ویسے بھی جو سی پورٹس ہوتے ہیں وہ شہر تو ویسے بھی بہت بڑے, لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کیا وجہ ہوئی کہ اس جانب توجہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ میاں صاحبان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے وہ کاروباری لوگ ہیں, ان کو تو زیادہ اس جانب توجہ تھی. زرداری صاحب کے بارے میں کہا جائے, یہاں پر حکومت ہونے کے باوجود توجہ کیوں نہیں تھی کہ یہ انڈسٹری 70 انڈسٹریوں کو لے کر چل سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. میں یہ کہوں گا کہ توجہ انہوں نے دی, آپ نے جن کے نام لیے انہوں نے سب نے توجہ دی. اچھا. لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لیے دی, پاکستانیوں کے لیے نہیں دی. آپ اس سے اگر ڈس ایگری کریں گے تو میرا خیال میں آپ نے جو اتنا کہکا لگایا وہ اسی لیے لگایا ہے کہ آپ اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے. تو دیکھیں آپ اگر اس کو تھورلی جب جائیں گے, ان سب نے اس چیز میں اور پیسہ اسی میں کمایا, ریئل اسٹیٹ میں. اچھا. اگر آپ دیکھیں گے تو پیسہ اسی میں کمایا, اور ریئل اسٹیٹ ہی انہوں نے بنائی, ایسٹس ہی بنے, وہ بے شک کراچی میں بنے, وہ دبئی میں بنے, یا UK میں بنے, یا کسی دنیا کی کسی دوسری کنٹری میں بنے, بنا ریئل اسٹیٹ ہی ہے. ٹھیک. ان کے ایسٹس جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ ہی ہے. تو آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سب نے بنایا, لیکن پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے نہیں بنایا, سب نے ذاتی طور پہ بنایا. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ اس پرائم منسٹر نے پاکستانیوں کے لیے اس کو اوپن کیا, اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی اوپن کیا, جو یہ روشن اکاؤنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اس قسم کی ہیں, اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ پالیسی, حکومت آتی جاتی رہتی ہے, لوگ بدلتے رہتے ہیں, پالیسیز اگر چلتی رہیں گی تو میرا خیال میں کہ اگلے 10 سے 15 سال کے اندر جو آپ اور میں کہہ رہے ہیں نا کہ دبئی نہیں بن سکتا, میں یہ کہتا ہوں کہ دبئی یہ بن سکتا ہے. اچھا. پالیسیز میں کنٹینیوٹی رہے, اور ان سب کو جو ہمارے یہاں پہ بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں اور ریئل اسٹیٹ کے ہوئے ہیں, ان سب کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, پرائرٹیز دی جائیں کہ تاکہ ان کے پروجیکٹس ہیں وہ ٹائملی شروع ہوں اور ٹائملی ختم ہوں, اور ان پہ بھی بائنڈنگز ہونی چاہیے تاکہ یہ لوگوں سے اوور سیلنگ نہ کریں, اوور بکنگ نہ کریں, ڈیلیوری ٹائم پہ دیں,
تو یہ بات بنتی ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی فرشتے ہیں. جو یہاں پہ ڈیولپرز ہیں, جو بلڈرز ہیں, وہ بھی اوور سیلنگ کرتے ہیں, اور جو ریئل اسٹیٹ کا جو کام کرتے ہیں, ہر جگہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہر اچھے اور برے اس میں لوگ ہوتے ہیں. میرا سوال بھی یہیں اس پہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کرنے والوں کو, کیونکہ ہمارے دیکھنے والے بھی, کیا بنیادی چیز کا خیال کرنا چاہیے اور کیا فوکس رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ جب بھی ریئل اسٹیٹ کی جو ڈیلنگز کے لیے نکلیں تو آپ کا ریئلٹرز کا جو چوائس ہے یا اس کو چوز کرنا ہے وہ آپ کا ایک پورا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ جس بندے سے ڈیل کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے اور کیسا کام کر رہا ہے. اور اچھے اور برے مارکیٹ میں سب لوگ ہوتے ہیں, اور مارکیٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا بلڈر ہے, یہ اچھا ریئلٹرز ہے, یہ اچھا ڈیولپر ہے, اور یہ اچھا ڈیولپر نہیں ہے, یہ اچھا ریئلٹر نہیں ہے, یہ اچھا بلڈر نہیں ہے. تو کیونکہ ساری چیزیں ڈیلیوری پہ ہوتی ہیں نا, تو یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہوتا ہے. تو آپ نے صرف تھوڑی سی جو ہے نا وہ کوائریز کرنی ہوتی ہے کہ ہاں یار میں اس سے ڈیل کروں یا نہ کروں. تو جب آپ کسی ریلائبل آدمی سے ڈیل کریں گے, ریلائبل بلڈر سے آپ چیز لیں گے, ریلائبل ڈیولپر سے اگر آپ کوئی پراپرٹی لیں گے, تو میرا خیال میں آپ کے ساتھ کوئی نہ تو 2 نمبری ہوگی, نہ آپ کا پیسہ کہیں ڈوبے گا. اچھا, ایک سوال آخر میں میرا, بہت زیادہ لوگوں کی یہ بات کرتے ہیں کہ جناب جو ریئل اسٹیٹ کا کام ہے, جو زمین کوئی خریدنی ہے, پلاٹ, کمرشل, رہائشی, دکان, کچھ بھی خریدنا ہے, وہ کراچی میں خریدا جائے, نہ کہ لاہور, اسلام آباد یا فیصل آباد, گجرات. کیونکہ یہاں پہ 50 لاکھ کی چیز جو ہی ودن 5 ایئرس وہ اس میں کوئی 2 اور 3 ٹائمز بڑھ جاتی ہے. لاہور, اسلام آباد میں یا فیصل آباد میں وہ ریٹس نہیں ہوتے. کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, بالکل جو آپ نے سوال کیا بہت ہی ویلڈ سوال ہے, اور خاص طور پہ جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں. آپ نے بہت ہی ویلڈ کہ کراچی میں دیکھیں, اس کی وجہ یہ جو کراچی کی لوکیشن ہے, اور کراچی جو ایک انٹرنیشنل سٹی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی جو لوکیشن ہے کیونکہ یہ سمندر کے کنارے پہ ہے, ٹھیک ہے, اور دنیا میں ریئل اسٹیٹ کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے پہلے کہا جاتا ہے لوکیشن, دوسری بار کہا جاتا ہے لوکیشن, تیسری بار کہا جاتا ہے لوکیشن. اچھا, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ ریئل اسٹیٹ کی لوکیشن جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کے سیل پرچیز میں. تو وہ الحمدللہ کراچی کو یہ ایج ہے کہ کراچی کی جو لوکیشن ہے وہ بہت اچھی ہے, اور ہر جگہ سے مطلب ہے کہ لوگوں کا جو آنا اور جانا یہاں پہ بہت زیادہ ہے. اور پھر خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ سی پیک آیا ہے, سی پیک کی وجہ سے کراچی کے ساتھ ساتھ جو گوادر کو بھی ایج ملا, تو آج بھی جو ایج ہے وہ کراچی کو ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ کراچی میں ماسوائے کچھ لوگوں کے میں یہ کہوں گا کہ کراچی میں جو ہے نا وہ جو بلڈرز ہیں, ڈیولپرز ہیں, جو ریئلٹرز ہیں, وہ میرے خیال میں ایز کمپیئر ٹو ادرس کے تھوڑا سا بہتر کام کرتے ہیں, ریلائبل زیادہ ہیں. اور اس سے اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا یہاں پہ کہ جیسے ہم ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹیز کو ڈیل کرتے ہیں, تو ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ہوا یا DHS سٹی ہوا, یہاں پہ نہ تو آج تک کبھی کوئی 2 نمبر پلاٹ یعنی کہ ڈبل پلاٹ الاٹمنٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, نہ کبھی کسی نے کوئی قبضہ کر سکا یہاں پہ, نہ کبھی یہاں پہ کوئی فیک ٹرانسفر لے سکا, ٹھیک ہے. یہ الحمدللہ یہاں پہ کہ آپ کا پلاٹ اگر آپ کا ہے, اور اگر لیٹ سے اللہ نہ کرے کہ آپ اس دنیا سے چلے بھی گئے, تو آپ کے لیگل ہیئرس کی ڈیٹیل ساری وہاں پہ موجود ہوتی ہے. وہ آٹومیٹیکلی وہ لیگل ہیئرس جو ہوتے ہیں وہ DHA کے ریکارڈ میں موجود ہوتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ہماری پراپرٹی جو ہے نا وہ ہمارے جو ہمارا جو ممبر تھا اس کے جو لیگلز ہیں وہ یہ ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی لیگل ہیز کی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر آپ کی پراپرٹی جو ہے نا 1 کروڑ والی اگر 1 ارب کی ہو گئی نا, تو وہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی امانت ہے. اس پہ نہ تو کوئی قبضہ کر سکتا ہے, نہ اس کو کوئی فیک فائل بنا کے یا 2 نمبر فائل بنا کے کسی اور کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. سب سے بڑی خوبی یہ ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور پھر جو ہے نا وہ آپ نے جو ڈفرینس جو ہے کہ یہاں پہ 5 سال میں 2 گنا 3 گنا یا 4 گنا بڑھ جاتے ہیں, اور ادر سٹیز میں بالکل صحیح کہا آپ نے. میں بھی اپنے تمام لوگوں کو جب میں یہ کرتا ہوں, میں الحمدللہ 41واں سال میں جو شروع ہے, میں نے یہاں پہ انویسٹ کیا کہ دبئی میں, کینیڈا میں اور UK میں جو انویسٹمنٹ کی گئی ریئل اسٹیٹ میں جو ہمارے کلائنٹس ہیں, اور جو کراچی میں کی گئی اس کا پروفٹ ہمیں الحمدللہ یہاں پہ زیادہ ہوا. اچھا. اور اس کے بعد کراچی کے بعد اگر شہر میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ لاہور ہے, تیسرے نمبر پہ اسلام آباد ہے. ٹھیک, تو یہ پہلا نمبر ایک کراچی ہے, دوسرے نمبر پہ لاہور میں, تیسرے نمبر پہ اسلام آباد میں. جو ریئل اسٹیٹ کی جو پرسنٹیج وائز اپریسیشن جو ہوتی ہے, انکریز جو ہوتی ہے پرائز, وہ یہ ہے.
اور رینٹل ویلیو بھی کراچی میں ایز کمپیئر ٹو وہاں کے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. جو رینٹ دینے والے ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ہے, لینے والے بھی اور دینے والے بھی. ڈیفینیٹلی جب آپ کوالٹی لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کا پے کریں گے. تو یہاں پہ جو ہے ریئل اسٹیٹ میں جو ریٹرن ہے, کیونکہ ہمارے یہاں الحمدللہ پاکستان میں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو کہ سود پہ کام نہیں کرتے, وہ بینک میں پیسہ نہیں رکھتے, وہ پراپرٹی میں لے کے اور وہ پراپرٹی رینٹ آؤٹ کر کے اس طرح سے ارننگ کرتے ہیں, جو کہ اپنا کچن بھی چلاتے ہیں, گھر بھی چلاتے ہیں. ڈبل فائدہ ہوتا ہے, ایک تو رینٹ مل رہا ہوتا ہے اور پلس اس پراپرٹی جو پرائز ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے, تو ڈبل طریقے سے ان کو انکم بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور جب وہ کمپیئر کرتے ہیں تو ان کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب, بڑا ایک اہم معاملہ ہے جو بتایا انہوں نے کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو دو فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو اس کا مارجن بڑھ رہا ہے, چیزیں بڑھ رہی ہیں اور بہتر ہو رہا ہے. تو بزنس کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ سے زیادہ بہتر, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے. راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کا کوئی ناظرین سوال ہو تو کامنٹ میں ضرور پوچھیے گا, ہم اگلے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ بات کرتے رہیں گے اور راجہ صاحب کو بھی اگلے آنے والے دنوں میں تنگ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, چینل کا خیال رکھیے گا, اپنے سوال کو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.